Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 784. 15th of June 1985. No ek jai dharam rakho khamiya to na lage karam ji tran tran ved नाधियावो मुनिवर भाई। मौलाना हाज़िर इमाम पे सलवत पढ़ो दिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इस्लाम धर्म के अंदर औरत मर्द दोनों के हक शरीक है। जहां तक मजहब दीन का सवाल है, जहां तक रूहानी ड्यूटीज का सवाल है, औरत मर्द में कोई फर्क नहीं। और अगर हम इस्माइली मजहब की बात देखें तो हमारे पीरों ने हमें यह कहा है कि एक इमाम की रूह के सिवा, जिसको हम नर कहते हैं यानी मर्द कहते हैं, बाकी सब रूहें नारी जाती हैं। इसके लिए हमारे पीरों ने और ख़ास तौर पे पीर हसन कबीर दीन ने अपने आप को जो गिनान बनाए उसमें नारी के तौर पे पेश किया है। इवन पी सदरुद्दीन ने भी नारी थई ने हमें वीण दिया। अलबत्ता दुनिया के अंदर जैसे कि एक बिजनेस होता है, उसमें एक मैनेजर होता है, दो जनरल मैनेजर नहीं हो सकते, हाथ के नीचे दूसरे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं। ऐसा ही अगर हम दुनिया में देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक ही मैनेजर और हेड होता है। अगर दो ड्राइवर एक ही गाड़ी चलाएं तो वो गाड़ी नहीं चल सकती। अगर दो पायलट बिल्कुल इक्वल हालत के अंदर कभी वो पायलटिंग करना चाहे तो एक्सीडेंट हो जाए। एक देश के अंदर न तो दो राजा हो सकते हैं, न दो प्रेसिडेंट हो सकते हैं, दो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होते। इसी तरह से गृहस्थी यानी कि फैमिली वो एक छोटा सा राज है जिसके अंदर एक बाप है, एक माँ है, 2-5 बच्चे हैं। किसी फैमिली में माँ और बाप के माँ बाप होते हैं। आज की दुनिया के अंदर यूनिट्स बहुत घट गए, बहुत एक कपल हुआ, एक बच्चा हुआ। बहुत कम फैमिलीज हैं कि 2 या 3 बच्चे हो गए। पुराने जमाने के अंदर फैमिली यूनिट्स बहुत बड़े होते थे। बूढ़ा बाप माँ हो गए, उसके 2-5 बच्चे हो गए, लड़कियां अपने घरों को चली जाएं, बहुएं आ जाएं, फिर उनके पोतरे और पोतरियां हो गए, दोतरे हो गए। इस तरह से एक सारी आखी फैमिली में कभी कभी 100-150 आदमी का एक क्लैन होता है। आज वो जमाना इस मुल्कों में नहीं, लेकिन दुनिया के अभी भी बहुत से ऐसे देश हैं जहां फैमिली यूनिट्स बहुत बड़े हैं। मैं आप लोगों को अभी ये आधे घंटे के अंदर अफगानिस्तान या चाइना या मिडल ईस्ट में नहीं ले जाना चाहता। मैं इधर ही की बात करूं। मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, उम्र मेरी बड़ी हो रही है, मगर मैंने अपनी मिशनरी पने की इस अनुभव की लाइफ में बहुत मुसाफरियां की हैं।
میں بہت گھوما ہوں، پر قوم کے لوگوں کی بھی حالت مجھے معلوم ہے، اپنے لوگوں کی حالت بھی مجھے معلوم ہے۔ گئے 15 برس ہوئے کینیڈا کے اندر اپنی اسماعیلی وساحت بڑھتی ہے۔ میں ابھی ہی سوچ رہا تھا 45,000 اسماعیلی نارتھ امریکہ میں ہیں، 45,000۔ میں نے 1-2 دفعہ کہا بھی ہے اور میری یہ کنوکشن ہے، میرا پکا ماننا ہے کہ حضرت امام کی جب بھی گولڈن جوبلی ہوگی تو نارتھ امریکہ میں آسرے 1 لاکھ اسماعیلی ہوئیں گے، ادھر اسماعیلی بڑھیں گے، اور ایسا بھی انشاءاللہ ہوگا کہ امامت کا رہٹھان بھی کینیڈا میں آئے گا۔ ہماری جماعت کو جو ابھی 15 برس جونی جماعت ہے، محض 15 برس، ہم کو ادھر بہت کام کرنے ہیں۔ یہ کام ہم کمتی کریں گے مگر ہماری فیوچر جنریشن بہت کرے گی۔ فیوچر جنریشن کا سارا ڈپینڈنس جو ہے، آدھار 90% ماں کے اوپر ہے، اور آپ لوگ ادھر جو بیٹھے ہو کچھ مائیں ہیں اور کچھ مائیں بنے گی۔ آج جو چھوکریاں ہیں وہ کل کی مائیں ہیں۔ ماؤں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم ایسے بچے ریز کریں کہ جو کل ایک مہان مشنری بنے، ایک مہان لیڈر بنے، ایک مہان اسماعیلی بنے۔ کینیڈا کی جماعت کو بہت کام کرنا ہے۔ انڈیا میں، پاکستان میں، افریقہ میں اسماعیلی مذہب کمزور ہو جائے گا، اپنی جماعت گھٹ جائے گی، اور بھی کسی آجو باجو کے دیشوں میں تھوڑے تھوڑے بچے ہوں گے اسماعیلی، تو وہ نام کے ہوں گے۔ زیادہ آدھار کینیڈا نارتھ امریکہ کے اسماعیلیز کے اوپر پڑے گا۔ موسٹ ایجوکیٹڈ اسماعیلی کلاس یہ نارتھ امریکن کلاس ہوگی۔ نارتھ امریکہ سے میرا مطلب کینیڈا، امریکہ۔ اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ فیوچر کے اندر جب امریکہ کے اوپر تکلیف پڑے گی نیکسٹ ورلڈ وار میں، تو اسماعیلی لوگ بھاگ کے، امریکہ کے لوگ بھاگ کے ادھر آئیں گے، اور نیکسٹ ورلڈ وار میں اسٹیٹس کے اوپر بڑی تکلیف پڑے گی۔ امام کے فرمانوں کے بٹوین دی لائنز اینڈ بٹوین دی ورڈز بہت سے بھید ہوتے ہیں۔ امام کا یہی کہنا کہ تم یہی جگہ اپنا پرماننٹ ہوم بناؤ اور بازو کی گراس کو بہت گرین مت سمجھو، اس میں بڑے بڑے بھید ہیں۔ تو کینیڈا کی جو جماعت ہے یہ ایک اسماعیلی باڈی کے اندر برین کی طرح ہے۔ ادھر اپنے بچوں کو مضبوط اسماعیلی بناؤ، اپنی فیملیز کو مضبوط بناؤ، اسٹرانگ بناؤ۔ میں نے ایک آدھ واعظ میں کہا ہے، اور میری واعظوں میں ہمیشہ میں بہت فرینک رہتا ہوں، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ لگ سکے۔ میں گول گول باتیں نہیں کرتا، اسٹریٹ باتیں کرتا ہوں کہ ہماری کینیڈین جماعت کے اندر ڈیورس کے کیسز بہت ہو رہے ہیں، اور یہ ڈیورس کے کیسز ہونے کے بہت سے ریزنز ہیں۔ سب ریزنز مجھے پتہ نہیں، لیکن کچھ ریزنز یہ ہیں کہ ہماری لڑکیاں اپنی اسماعیلی وائز جو ہیں وہ ڈیمانڈنگ ہو گئی ہیں۔ میں 100% نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں نے کہا مجھے سب کیسز کا کراس سیکشن پتہ نہیں، لیکن جتنے کیسز میری نظر سے گزرے یا میرے پاس آئے، میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، مجھے پتہ لگتا ہے ڈیمانڈنگ ہو گئی ہے۔ اپنے فیملی کے اندر اپنا جو رول ہے، اپنی جو ڈیوٹیز ہے، اس کو ڈیوائڈ کرو، اور ہسبینڈس کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کی ڈیسیژن لینی چاہیے۔
اور ایک اور بات ہے کہ عورت کا دل نرم ہوتا ہے، عورت کے دل میں دیا بھاونا، کائنڈنیس، جینٹلنیس زیادہ ہے۔ مرد جو ہے وہ اکھڑ ہے، اکھڑ کہتے ہیں روڈ کو، مرد میں ہارڈنیس زیادہ ہے، مرد میں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو عورت میں نہیں ہیں۔ خدا نے عورت کو ماں بنا کے، خدا نے اپنی دیا، اپنی رحمت میں سے ایک چھوٹا سا بھاگ، ایک چھوٹی سی اسپارک ماں کے دل میں ڈال دی ہے۔ ماں خدا تعالی کا ایک دوسرا سوروپ ہے۔ ہم اللہ کو رب العالمین کہتے ہیں، وہ الرب ہے، دی سسٹینر، لیکن ماں بھی چھوٹی لیول کے اوپر رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، ماں پالتی ہے۔ انسان کو سب سے پہلے جو کھانا ملتا ہے وہ ماں میں سے ملتا ہے، ماں کے خون سے بنتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک عظیم چیز ہے۔ ماں کا درجہ پیروں نبیوں سے سیکنڈ نمبر پہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، کدھر نہیں کہا کہ باپ کے پاؤں کے نیچے ہے، لیکن یوں ضرور کہا کہ باپ کا غصہ اللہ کا غصہ ہے، یعنی باپ کو خدا تعالیٰ کے نبی نے غصے والا بتایا۔ کیوں بتایا؟ کہ اس کو دنیا کے اندر جو اسٹرگل کر کے فیملی کو پالنا ہے اس کے لیے اسٹرینگتھ چاہیے۔ باپ ہاٹ ہوتا ہے، ماں کول ہوتی ہے، ماں نرم ہوتی ہے، باپ سخت ہوتا ہے۔ یہ جو عورت اور مرد کا خدا تعالیٰ نے جو ڈفرنس بنایا ہے، یہ ڈفرنس سائنس مٹا نہیں سکتی، یہ ڈفرنس سویلائزیشن مٹا نہیں سکتی، یہ ڈفرنس کسی بھی طریقے سے کسی بھی کلچر کے اندر نہیں مٹ سکتا۔ قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کا سامنا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے کہ ماں جو ہے وہ ایک مہان شکتی ہے۔ ماں کی پریرنا ہی انسان کو انسان بناتی ہے۔ ماں کی گود میں ہی بڑا ہو کے انسان مہان بنتا ہے۔ باپ اس کو دنیا داری سکھاتا ہے، ایتھکس، کیریکٹر، چال چلگت، تھنکنگ، مذہب، ایمان ماں سکھاتی ہے، باپ نہیں۔ ہاں، بی بی خدیجہ گزر گئی، بی بی فاطمہ چھوٹی تھیں تو باپ نے، رسول اللہ نے ماں کا رول بھی اٹھا لیا، باپ کا رول بھی اٹھا لیا، وہ اور بات ہے۔ لیکن ماں ہی سب سے پہلا گرو ہے، اور ماں ایک مہان شکتی ہے۔ اپنی ماں کے لیے امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے کیا لفظ کہے، وہ اس کے میموائرز پڑھ لو، پڑھ لو۔ ماں سرکار، بی بی سرکار، ماں کو جب سلطان محمد شاہ بھی ایڈریس کرے تو ماں سرکار بولے، بی بی سرکار بولے، کتنی اس کی عزت رکھتے تھے۔ تو جو ماں ہے اس کی گود میں، اس کے کھوڑے میں بچہ ایک معمولی انسان بنے یا مہان انسان بنے، ڈاکو بنے یا مہاتما بنے، نیک بنے یا چور بنے، یہ ماں بناتی ہے، ماں بناتی۔ ماں کا انفلوئنس 90% انسان کے کیریکٹر میں ہوتا ہے۔ ایک نیک، پاک، اچھا، اعلیٰ درجے کا مومن اگر دیکھتے ہو تو اس کے پیچھے اس کی ماں ہے، ماں ہے۔ اور کبھی بدماش، جھوٹا، لفنگا دیکھتے ہو، اس کے پیچھے بھی ماں ہے۔ فیوچر کی جماعت تمہارے اوپر ہے۔ جو بچے تمہاری گود میں پڑھ کے بڑے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے تم اس کو ڈیسائیڈ کرو۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں کہہ رہا ہوں جس کا اثر 100 برس تک پڑے گا، کیونکہ آج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یا آج جو بچے پیدا ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ اپنی ماں کے محتاج ہیں۔ خدا نے ان کو ماں کا محتاج بنایا، اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ بچہ 1.5 برس 2 برس کا ہے، ماں اور باپ لڑ رہے ہیں،
بچے میں عقل نہیں لیکن ریکارڈ کرنے کی شکتی ہے. بچہ دونوں کو دیکھتا ہے اور دونوں کو دیکھ کے دونوں میں سے ایک کو وہ ہیٹ کرنا شروع کرتا ہے. جب ماتا پتا لڑتے ہیں بچوں کے سامنے تو بچے نیچرلی کسی ایک کی پکش میں چلے جاتے ہیں, یا ماں کی پکش میں یا باپ کی پکش میں. اس وقت پرٹیکولر سین کے اندر کون زیادہ ظالم ہو رہا ہے بچے اس بات کو ریکارڈ کرتے ہیں. یہ چائلڈ سائیکالوجی ہے. بھلے بچہ سمجھتا نہیں لیکن ریکارڈ کرتا ہے, سمجھتا ہے. دونوں میں سے ایک کو بچہ ہیٹ کرنا شروع کرتا ہے, یا ماں کو ہیٹ کرتا ہے یا باپ کو ہیٹ کرتا ہے. میجورٹی کیسز کے اندر باپ ہی زیادہ ظالم ہوتے ہیں, لیکن ابھی تھوڑا زمانہ بدل رہا ہے, مائیں بھی ابھی کڑوی ہو رہی ہیں. نہیں, ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. پرش ناری نو ایک کچ دھرم. پھر کہتے ہیں عورت مرد کا دونوں کی ڈیوٹی ایک ہے. دھرم کا مطلب ڈیوٹی. دھرم مینس انسان کے اوپر فرض پڑا ہوا. رکھو کھمیاں تو نہ لاگے کرم. اگر تم ٹالرنس پیدا کرو, سہنشیلتا پیدا کر لو, دونوں جن مرد بھی عورت بھی, تو تم کو گناہ نہیں لگے گا, مطلب دکھ میں نہیں پڑو گے. میری نظر کے سامنے ایسے بہت سے داخلے ہیں. دار السلام کے اندر 29-28 برس کی ایک لڑکی, چوتھا لڑکا پیدا ہوا اور ودھوا ہو گئی. ہارٹ فیل میں مرد اس کا گزر گیا. آج وہ لڑکی بڑی ہو گئی, اس کے بچوں کے گھر میں بچے ہو گئے, امریکہ میں رہتی ہے. لاسٹ منتھ ہی میں اس کے گھر گیا تھا. اس عورت نے, اس لڑکی نے اپنی اولاد کے لیے ساری زندگی 29 برس کی عمر میں ویڈو ہو گئی. جوان بچی ہے لیکن کتنی ہمت کے ساتھ اور روحانی شکتی کے ساتھ, عبادت کے ساتھ, مذہب کو اپنا اگوا بنا کے, راہبر بنا کے زندگی نکال ڈالی. 33 برس ہو گئے اس بات کو. 62-63 برس کی آج اس کی عمر ہو گئی. لیکن ایک ایک بچہ ہیرے کی طرح ہے. کوئی دنیا کی بدی برائی نہیں. شراب, سگریٹ, تمباکو, پرومسکس لائف کچھ نہیں. کلین پاک فیملی. مزہ آیا نا. اس کی اولاد بھی ایسی. اس نے یہ سوچا ہوگا شاید کہ میں دوسری شادی کروں گی, مجھے پرسنل سکھ شانتی, عیش آرام, کھانا پینا شاید مل جائے, لیکن میرے یہ 4 بچے برباد ہو جائیں گے. خدا نے اس کی اچھی نیت کا بدلہ دیا اس کو. 4 بچے ڈائمنڈز کی طرح ہیں, ہیرے کی طرح. امام کے گھر کی سیوا بھی کرتے ہیں. آج وہ مالدار بھی ہیں, اپنا اپنا بزنس بھی کرتے ہیں. اس قسم کے بہت سے داخلے ہیں. میں نے ایسا بھی دیکھا کہ 32-33 برس کی لڑکی, کہ جس کے گھر میں 13 برس کی لڑکی ہے, 32-33 برس کی. میں نے اس کو عورت نہیں کہا, لڑکی کہا. حالانکہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کی خود کی لڑکی ہے. لڑکی کا لفظ میں نے جان بوجھ کے کہا. کیوں کہا؟ عورت میں عقل ہوتی ہے, لڑکی میں کم. لڑکی ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ابھی تک شادی نہیں کی اور ابھی تک اس کو دنیا کا پتہ نہیں. میں نے اس کے لیے اس 32 برس کی عورت کو, کہ جس کے خود کے گھر میں 13 برس کی لڑکی ہے, میں نے اس کو لڑکی کہا. ہسبینڈ کے ساتھ لڑکے درداگینے کے موہ میں اس نے ڈیورس لیا. 13 برس کی لڑکی اور 2 دوسرے اور بچے جو اس سے چھوٹے تھے, ان کو چھوڑ کے ڈیورس لے کے ایک دوسرے کے ساتھ اس نے شادی کی. ابھی 1-8 برس ہوا ہے. ابھی دیکھیں گے فیوچر میں کیا ہوتا ہے. یہ لڑکی 13 برس کی لڑکی 2-5 برس کے بعد شادی کرے گی, جوان ہوگی.
کوئی بہت اچھی اعلیٰ فیملی کے لوگ اس کے پاس مانگا نہیں بھیجیں گے، یا اس کی جیجلیں، اس کی فرینڈز اس کو مینا ماریں گی، تیری ماں بھاگ گئی نا. اس لڑکی کے دل پہ کیا اثر ہوگا؟ تیری ماں بھاگ گئی نا، بھاگ گئی، گھر چھوڑ کے بھاگ گئی اور بعد میں ڈیورس لیا. تیری ماں بھاگ گئی، زندگی بھر یہ مینا اس کو کھانا پڑے گا. اپنے دنیا کے سوارتھ کی خاطر اس نے اپنے 3 بچوں کی زندگیاں برباد کر دی. یہ 3 بچے نہیں مگر 3 فیملیز ہیں، کیونکہ ہر بچہ جب شادی کرے گا تو ایک فیملی بنائے گا. ایک عورت نے دنیا کی موج شوق کی خاطر اپنی اولاد کی 3 فیملیاں برباد کر دی. میں نے 2 قصے بیان کیے. ایک وہ قصہ بیان کیا کہ جس نے اپنی 4 لڑکوں کو ہیرا بنا دیا. آج 4 فیملیاں اسماعیلی مذہب کے اندر جگمگاتی ہیں، امام کے گھر کی خدمت کرتی ہیں. اور ایک یہ میں نے داخلہ دیا ہے جو گئے برس ہی اس نے شادی کی ہے. 13 برس کی 14 برس کی جوان لڑکی کو چھوڑ کے ماں بھاگ گئی. سوارتھ پرتی عورت کو 2-3 چیزوں کا موہ ہوتا ہے، یا تو موج شوق کا، گھومنے پھرنے کا، ڈانس پارٹیوں میں جانے کا، اچھے اچھے کپڑے پہننے کا، دردگینے پہننے کا، اور یا اس کو یہ ایک موہ ہوتا ہے کہ میں اپنے مرد کو انگوٹھے کے نیچے رکھوں. اس کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں. میری بچیوں، میں ایک باپ کی طرح ہوں تمہارے سامنے. میری بہنوں بھی ہو، میری لڑکیوں بھی ہو. فیوچر کی جماعت کا اپنا نہیں، نعت کا خیال کرو. ایسٹ ٹو ویسٹ کینیڈا گھوم کے آیا ہوں. میں گئے 6 مہینے 7 مہینے سے کینیڈا میں گھوم رہا ہوں. ہر ایک قسم کا کراس سیکشن. قوم کے لیڈر بھی مجھے ملتے ہیں، جماعت کے مالدار بھی ملتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ملتے ہیں، بدھو بھی ملتے ہیں. میرے پاس ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں. مجھے معلوم ہے اس وقت ہماری جماعت میں کیا ہو رہا ہے. میں حضرت امام کا شکر گزار ہوں کہ مجھے عورتوں کے اندر بولنے کے لیے یہ پہلا موقع ملا. بھلے تھوڑا ٹائم تو تھوڑا ٹائم. ابھی تک کسی بھی جگہ حضور پنج بہنوں میں مجھے چانس نہ مل سکا کیونکہ میرا جو شیڈول تھا ٹریولنگ کا مل نہ سکا. مجھے ایسا ہوا کہ چلو تھوڑی تو تھوڑی میری نعت کی بہنوں کو کچھ تو کہہ سکوں، وہ دوسرے کو کہیں گی. مذہب کے اندر اپنا ایمان مضبوط کرو. بہت دفعہ مجھے ملنے کے لیے پریگننٹ بچیاں آتی ہیں. خود میں اپنی لڑکی کو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھ بیٹا، جب تو دعا پڑھے تو تیرے پیٹ میں جو جیو ہے نا اس کی بھی نیت ساتھ کرو. پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی بھی نیت کرو. جو کچھ بھی مذہب کا کام کاج کرو، دعا پڑھو، مہمانی لکھاؤ، دعا کراؤ، جھوڑا کھاؤ، نیاز پیو، تسبیح نکالو، سجدہ کرو. جتنے بھی مذہب کے کام کاج کر رہی ہو اپنے پیٹ کے بچے کی نیت ساتھ کرو. وہ جیو ہے اندر اور وہ ایک بالکل اینٹیٹی ہے. بھلے شریر چھوٹا ہے، اس کا 5-7 پاؤنڈ کا ہے، لیکن جیو تو پورا مکمل کمپلیٹ. اپنی اولاد کو ہر روز صبح اٹھ کے، چاہے اس کی کتنی بھی عمر ہو، اس کو عادت ڈالو. روز اٹھے پہلے یا علی مدد کہے، جاؤ ٹوائلٹ میں ہو کے آؤ، واش روم میں سے نیچے بیٹھ کے دعا پڑھو. بچوں کو دعا پڑھاؤ، ساتھ بٹھا کے دعا پڑھاؤ، نیاز پلاؤ. گھر پہ تسبیح سکھاؤ. رات کو سوتے وقت تسبیح نکالے. مولا باپا کی شناخت بتاؤ. اس کو مذہب کی سٹوریز بیان کر کے اس کے دل کے اندر مضبوط ایمان پیدا کرو. جان چلی جائے بھلے چلی جائے، ایمان نہ جائے. اگر جان آبرو جائے، جان جائے، مال جائے، قتل ہو جائے، لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے، مذہب نہیں چھوڑنا چاہیے. ایسے مومن بناؤ، اور وہ مومن بنانا تمہارے ہاتھ میں ہے. ماں کا کہا جتنا بچہ قبول کرتا ہے، باپ کا کہا اتنا قبول نہیں کرتا. ہاں کوئی باپ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماں کی طرح پیار بھی کرتے ہیں. ہماری قوم کے اندر اس وقت جو ہم 35-36 ہزار کینیڈا کے اندر ہیں، اس کے اندر آدھے لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں.
بیک ہوم سے آئے ہیں, کوئی انڈیا پاکستان سے, میجورٹی افریقہ سے, چھوٹی چھوٹی پیلی پیلی بیزاری کی دکان کھولنے والے, ان میں سے انلٹریٹ نہیں ہیں, ان ایجوکیٹڈ ہیں, ان ایجوکیٹڈ. اور باقی جو آدھی ہے نا, اس کے اندر تو چھوٹے چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں, اسکول کے بچے ہیں. تو ہماری جماعت کے اندر جو سمجھدار پورشن ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے. ٹائم لگے گا, 1 یا 2 جنریشنز نکل جائیں گی, لیکن انشاءاللہ ہماری جماعت میں ایجوکیشن بڑھتی جائے گی. لیکن آج اگر ہماری مائیں, اگر عورتیں, لڑکیاں اینی ایج, جیسا میں نے کہا کہ عورت ہے, ماں بھی عورت ہے, بیوی بھی عورت ہے, بیٹی بھی عورت ہے, بہن بھی عورت ہے. عورت کے اندر خدا نے محبت رکھی ہے, عورت محبت کرنے والی ہے, عورت کے دل میں پریم بھاونا ہے, سہنشیلتا ہے. عورت میں قربانی کرنے کی طاقت مرد سے زیادہ ہے. مرد لڑ سکتا ہے, زخم کھا سکتا ہے, لیکن عورت جو ہے, عورت کو خدا نے جو شکتی دی ہے, سہنشیلتا کی شکتی, وہ مرد کے پاس نہیں ہے. عورت جو پریم سے بدلا سکتی ہے وہ مرد نہیں بدلا سکتا. ہو سکتا ہے تمہارے میں سے کسی کے گھر میں کوئی سگریٹ پیتا ہے, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی جگار کھیلتا ہے, کوئی بدفعلی برے کام کرتا ہے, غیر عورتوں میں بھی جاتا ہوگا, جماعت خانے نہیں آتا. اس کو تم محبت سے وار سکتے ہو, جھگڑا کر کے نہیں, میں نے مار کے نہیں, تانا دے کے نہیں, پریم سے, محبت سے. بھلے تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائے, مرد عورت کی آنکھ میں سے آنسو برداشت نہیں کر سکتا. ماں کی آنکھ میں آنسو, عورت کی آنکھ میں آنسو, مرد برداشت نہیں کر سکتا. اگر تم اپنے پریم سے, اپنی دعاؤں سے, اپنی روحانی طاقت سے, اپنی عبادت سے, اپنی محبت سے, سیوا بھاونا سے, بڑے سے بڑا ظالم مرد بھی چاہو تو قابو ہو سکتا ہے. روحانی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. دنیا میں جتنے بھی مذہب ہوئے ہزاروں لاکھوں سال سے, ان میں دھرم کے اندر بھی طاقت والی عورت ہوتی ہے. کیونکہ میں نے کہا نا, عورت کا دل نرم ہوتا ہے, عورت کو خدا نے محبت والا بنایا ہے. اس لیے جب تم عبادت کرو گے تو مرد کی عبادت سے تم بڑھ جاؤ گی. اس لیے اپنے اندر روحانی شکتی پیدا کرو, اپنے اندر نور کی طاقت پیدا کرو, علم کی طاقت پیدا کرو, سہنشیلتا کی طاقت پیدا کرو, دکھ اٹھانے کی طاقت پیدا کرو, اور دکھ اٹھاؤ. فیوچر جنریشن کے لیے, اپنی اولاد کے لیے موج شوق تیاگ نہ پڑے, تیاگ ڈالو, لیکن ہیرے بناؤ, جواہرات بناؤ, اسٹرانگ ایمانی مومن بناؤ کہ تمہارا ایک ایک بچہ ایک ایک فیملی کا سردار بنے گا, اور امام کے گھر کا نوکر, سیوا کرنے والا, قوم کا لیڈر بنے گا. ہو سکتا ہے کہ فیوچر کے اندر کوئی مہان مشنری پیدا ہو جائے. آج کی واعظ ایسی ہی چھوٹی واعظ ہے, لیکن بہت امپورٹنٹ میسج ہے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے دے, ایمان کی طاقت دے دے, روحانی شکتی زیادہ کرے. مولا آپ کو اپنا نور عطا کرے, نیک مرادیں پوری کرے. مولا تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا کرے, تمہاری دعاؤں کو قبول کرے. دین میں, دنیا میں سکھی بنو, آباد بنو. تندرستی, ایمان, سکھ شانتی, اچھی اولاد, گھر کا سکھ, آبرو عزت, مال دولت, نیک روزی, پاک کمائی مولا آپ کو عطا کرے. دسویں سکریت میں پورے رہو. مولا ہمیشہ آپ کے اوپر راضی رہے, سہر باطن دیدار نصیب کرے.